إن الملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك वसल्लम। अल्लाह ताला का बेनतहा फज़्ल करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का ये फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र नशकमिया निकला, मज़ीद बराए करम हुआ कि उसने हमें कुरान जैसी नेमत से वाबस्ता फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया, तजदीद ईमान के लिए हमें यहाँ पर जमा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। हम जो है पिछले लेक्चर्स में हमने क्या देखा, हम पिछले लेक्चर्स में हम कलीमे की इंपॉर्टेंस देख रहे थे, कलीमे की अहमियत देख रहे थे। अल्लाह ताला का भी हुक्म है फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला ने भी हमें हुक्म दिया कि तुम जानो ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी कि हम कलीमे को देख रहे थे, कलीमे की अहमियत को जान रहे थे, कलीमे की इंपॉर्टेंस को जान रहे थे। आज इंशाअल्लाह हम जो है कलीमे को जो है हम कंटिन्यू करेंगे, यानी कलीमे तौहीद में किस इस्म पे हमें, किस इस्म आज़म पर हमें ईमान लाना है, वो आज हम इंशाअल्लाह देखने की कोशिश करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि इसमें जो है हम पिछले लेक्चर्स में भी हमने देखा, इसमें जो है कलीमे में जो है जो जुज़ है, एक जुज़ उलूहियत है, एक जुज़ रिसालत है। यानी कि जुज़ उलूहियत में अल्लाह ताला के 2 नाम है, जुज़ रिसालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 नाम है। अब ये कलीमा क्या है? ये कलीमा अल्लाह का है, यानी कि जो कलीमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने ये भेजा है। यानी कि कलीमा अल्लाह ताला का है और अल्लाह ताला ने अंबिया के ज़रिए हम तक ये जो है कलीमे को भेजा। अब ये जो कलीमे को सीखने के लिए जो रास्ते पे जो बंदा चलता है, उसे अहले तरीक़ कहते हैं। यानी कि रास्ते पे चलने वाले को क्या कहते हैं? अहले तरीक़ कहते हैं। यानी कि सालिक जो सुलूक तय करता है, तो सुलूक तय करने वाले को क्या कहते हैं? अहले तरीक़ कहते हैं। अब हम जो रास्ते पे चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है, 1500 साल हो गए। आज हम वही रास्ते पे चल रहे हैं, जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने जो बताया है, जो सहाबा ने जो ये रास्ते पे चलकर नुसरतें हासिल की है, जो सहाबा जो है इस पे नुसरतें हासिल की है, वो रास्ते पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है कि हम वो रास्ते पे आज चल रहे हैं। ये अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है। जब देखिए अल्लाह ताला, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को, यानी कि पहली दावत जो दी, कलीमे की दावत दी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत दी। यानी कि पहले कलीमे की दावत दी, अपनी उम्मत यानी कि अपने सहाबा को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने क्या किया? पहले जो दावत दी वो कलीमे की दावत दी। यानी कि अमल बाद में आए, यानी कि अमल जो बाद में आए, यानी कि अमल कब आए? मेहराज की रात में नमाज़ फ़र्ज़ होने लगी। यानी कि नमाज़ जो आई मेहराज की रात में आई। उससे पहले आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, आप जो है सहाबा को 13 साल कलीमे की दावत दी। यानी कि 13 साल कलीमे की इम्पोर्टेंस दिखाई, कलीमे की तस्दीक कराते रहे। यानी कि 13 साल, और सहाबा जो है अरब जानने वाले थे, और कलीमा क्या है? अरबी में है। अब जो अरब जानता है, उन्हें देखिए 13 साल सिखाए। 13 साल सहाबा को अल्लाह पाक के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ट्रेनिंग दी। आज हम 13 सेकंड पढ़कर समझ रहे, हमने इसका हक अदा कर लिया और हम अमल पे लग गए। देखिए, जो अहले तरीक़ होता है, जो सुलूक तय करने वाला होता है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पे चलने वाला होता है, वो कलीमे को नहीं छोड़ता है। हमें अमल भी करना है, नमाज़ भी पढ़ना है, मगर हमें जो है ईमान के साथ पढ़ना है। ईमान की तस्दीक करते हुए पढ़ना है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को फरमाते थे, क्या फरमाते थे? तुम ईमान की तस्दीक किया करो। फिर सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ईमान की तस्दीक किस तरह किया जाए? तो आपने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए तुम ईमान की तस्दीक किया करो। आज हम देखिए, हम कलीमे को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, हम कलीमे को आम समझ रहे हैं। हम 13 सेकंड पढ़कर हम समझ रहे हैं कि हमने इसका हक अदा कर लिया। अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म दिया, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को यही ट्रेनिंग दे रहे। क्या ट्रेनिंग दे रहे? 13 साल उन लोगों को ट्रेनिंग दिए। क्या दिए? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ट्रेनिंग दी। कलीमा पहले आया, कलीमे की ट्रेनिंग आपने पहले दी, दावत आपने कलीमे की पहले दी। ये अमल जो है कलीमे के बाद में, 13 साल के बाद में ये जो है अमल आए। आज हम देखिए वही कलीमे को लाइट ले रहे। क्यों ले रहे? क्योंकि हमने इसका हक ही नहीं जाना, यानी कि उसका असल इंपॉर्टेंस ही नहीं जाना। उसका इंपॉर्टेंस जानना है, हमें ईमान सीखना ज़रूरी है। ईमान आने का ज़रिया सिर्फ़ एक ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सीखना, ये सीखेंगे, ये तो हम जो आने का मकसद है, वो मकसद को हम पूरा करेंगे। हम देखिए अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है। अब देखिए 1500 साल हो गए।
آپ 1500 سال ہو گئے اور آج ہمیں اللہ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کے بڑے فضل سے، یہ ہمارے عقل نہیں، یہ عقل سے نہیں آ رہا، یہ ہماری بدولت، ہماری یہ جو ہمارے خود سے نہیں آ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے جو ہے کہ ہم ایمان کی تجدید کے محفل میں جڑے ہوئے ہیں، اور 1500 سال کے بعد میں بھی ہم یہ جو راستہ ہے وہ راستے پہ، وہ راستے کو ہم جو ہے وہ جو راستہ ہے وہ راستے کو پکڑے ہوئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری کوششوں کو، ہماری محنتوں کو دیکھ کر ہمیں جو ہے ہمارے آنے کو بھی مقصد کو پورا کر دے، اور آخرت بھی ہمارے جو ہے کامیاب کر دے۔ اب دیکھیں جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ ہمیں جو ہے صحیح راستہ چلانے والے ہوتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ راستے کو پکڑ لینا چاہیے، اور یہ راستے سے ہی جو ہے صحابہ نصرتیں حاصل کیے، اور یہ ایک ہی کلمہ ہے، وہ ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں چاہیے کہ، اور یہ بڑی نعمت ہے، یہ کلمہ کیا ہے؟ ہمارے لیے بڑی نعمت ہے، یہ نعمت کو ہم جو ہے جھٹلانا نہیں چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ یہ نعمت کو پکڑ کر ہم جو ہے دنیا بھی سنوارنا ہے اور آخرت بھی سنوارنا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، وہ پیدا کرنے کا مقصد، وہ مقصد حیات کو حاصل کرنے کا مقصد سے وہ ایک ہی ذریعہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم جو ہے اس راستے پہ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ محنت کو، اس محفل کو قبول کرے، اور ہمارے دلوں میں ایمان کی تصدیق کر دے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی ایمان کی یہ تصدیق کرنے والے بن جائیں۔ اب دیکھیے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں دیکھیے دو جز ہے، ایک جز الوہیت ہے، ایک جز رسالت ہے۔ اب جز الوہیت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ کیا ہے؟ جز الوہیت ہے۔ ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہ کیا ہے؟ جز رسالت ہے۔ اب جز الوہیت میں اللہ تعالیٰ کس اسم پہ ایمان لائے؟ اسم کسے کہتے ہیں؟ نام کو کہتے ہیں، یعنی کہ نام کس لیے رکھا جاتا ہے؟ نشانی کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ جز الوہیت میں اللہ پاک کے دو نام ہیں۔ اب وہ دو نام کیا ہے؟ ایک ذاتی نام ہے، ایک وصفی نام ہے۔ یعنی کہ ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ، وصفی نام کیا ہے؟ الہ۔ تو یہاں پہ دیکھیے اس جز الوہیت میں ہمیں کس اسم پہ ایمان لانا ہے؟ اللہ کو اللہ بولنا ایمان نہیں ہے، اللہ کو الہ بولنا ایمان ہے۔ یعنی کہ اللہ کو الہ بولنا ایمان ہے، اللہ کو حاجت روا بولنا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا معبود ہے۔ اب جو بندہ اللہ کو الہ مانا، یعنی کہ معبود مانا، وہ مسلمان، معبود جانا وہ مومن، معبود دیکھا وہ کیا ہے؟ محسن۔ اور جب بندہ اس پہ ٹک گیا اور اس پہ عمل کرا، وہ کون ہے؟ متقی، یعنی کہ وہ کامیاب شخص ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی اگر کہیں بھی دیکھیں، ہم حدیثوں میں بھی دیکھیں، خالی مومن کے بارے میں بتایا اللہ تعالیٰ، اور مومن ہی شخص کامیاب ہونے والا ہے، وہی نصرتیں حاصل کرنے والا ہے، وہی یہاں پہ کامیاب ہونے والا ہے، اور آخرت میں وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مومن شخص ہے، کس چیز پر ایمان لانا ہے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ الہ ہے، ہمیں اس چیز پہ ایمان لانا ہے۔ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ الہ ہے، اللہ تعالیٰ الہ ہے، اس پر ایمان نہیں لایا، تو وہ کون ہے؟ وہ جو ہے مشرک ہے، وہ جو ہے مشرک ہے۔ اور دوسری رسالت میں بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی دو نام ہے۔ وہ نام کیا ہے؟ ایک ذاتی نام، ایک وصفی نام۔ دو نام کون سے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نام ہے، اور دوسرا نام کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس میں ہمیں کس اسم پہ ایمان لانا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان، یعنی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ہمیں اس پر ایمان لانا ہے۔ اگر بندہ کلمے میں لا الہ پر ایمان لایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لایا، تو وہ کون ہوتا ہے؟ وہ کافر ہوتا ہے۔ اگر جو بندہ لا الہ پہ ایمان نہیں لے گا، وہ کون ہے؟ وہ مشرک ہے۔ یعنی کہ اگر بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر چھوڑ دیا، تو وہ کون ہے؟ وہ کافر ہے۔ کیونکہ دیکھیے جو بلم بورا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، وہ کیا تھا؟ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو الہ جاننے والا تھا، اور وہ ایسا تھا کہ وہ جب وہ جو زمین پہ بیٹھا ہوتا تو عرش کو دیکھ لیتا تھا، مگر اس کو جوز الوہیت یعنی کہ اللہ تعالیٰ پر تو ایمان لاتا تھا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان نہیں لاتا تھا۔ تو وہ کیا ہوا؟ وہ جو ہے کافر ہو کے وہ مرا، یعنی کہ وہ کافر ہو کر مرا۔
اور جو ہے اس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی بتایا، یعنی کہ وہ جو ہے قرآن مجید میں بھی بتایا، تو کیا بتایا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لینے کیا، وہ اللہ تعالیٰ پر بھی تو ایمان لاتا تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، وہ کافر ہوا، وہ منافق ہوا، اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی بتایا گیا، یعنی کہ جو بندہ جوز رسالت کو چھوڑ دیتا ہے، وہ بندہ جو وہ ایمان والا ہی نہیں ہے، مکمل ایمان لانا ہے ہمیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ ہمیں پورے کلیمے پہ ایمان لانا ہے، اگر ہم پورے کلیمے پہ ایمان لانا ہے، اگر بندہ جوز رسالت پر ایمان لایا تو وہ پورا کلیمے پہ ایمان لایا، کیونکہ اس کا کامل ایمان ہے، یعنی کہ جوز رسالت ایسا رسالت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بھی آ جاتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ جاتے ہیں، یعنی کہ خوبصورت کلمہ ہے، یعنی کہ اسے ہمیں چھوڑنا نہیں ہے، پورے کلیمے پہ ہمیں جو ہے ایمان لانا ہے۔ دیکھیں اسم کیا ہوتا ہے، ایک یہاں پہ دیکھیں ہم نے دیکھا ہے دو ذات، ایک ذاتی نام ہے، ایک وصفی نام ہے، نام کیا ہوتا ہے، ایک نشانی ہوتی ہے، اسم کے ساتھ جو ہوتا ہے کیا ہے، نام ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ ذاتی نام ہے، آفالی نام ہے، انفیالی نام ہے۔ اب ذاتی نام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے 7 نام ہے، اور آفالی نام کیا ہے، 99 نیمز ہے، اور صفات کیا ہے، انکاؤنٹیبل ہے۔ اب یہاں پہ اتنے نام پہ اللہ تعالیٰ ایمان لانا ہے بتا رہا ہے۔ اب جیسے کہ اللہ اب اتنے نام ہیں، اب اللہ تعالیٰ کے اتنے نام پر ہم کیسا ایمان لائیں گے؟ اب اللہ تعالیٰ کے اتنے نام پر ایمان لانے کے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، پورے ناموں کو جو ہے ایک کلیمے میں رکھ دیا، اسم اعظم، یعنی کہ اسے اسم اعظم کہتے ہیں، کلیمے میں رکھ دیا، اور وہ کلمہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کیا کیا اللہ تعالیٰ نے پورے ناموں کو، پورے اسما کو، یعنی کہ پورے اسما کو ایک کلیمے میں رکھ دیا، اور وہ کلیمے پہ جو ہے ہمیں ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ الہ ہے یہ ماننا ہے، اللہ تعالیٰ الہ ہے یہ جاننا ہے، اللہ تعالیٰ الہ ہے یہ دیکھنا ہے، تمام اسما کو ہم نے دیکھ لیا، جب بندہ الہ مان لیا، الہ جان لیا، الہ دیکھ لیا، تو اس نے تمام اسما کو دیکھ لیا، تو اللہ ہی الہ ہے، اس پر ہمیں ایمان لانا ہے، یعنی کہ یہ الہ اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے، ہمیں اس پہ ایمان لانا ہے، تو جب بندہ اس پہ ایمان لائے گا تو بندہ جو ہے کامیاب ہوگا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ہمیں اس پہ ایمان لانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نور آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات جو بنائی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا نور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو جو بنایا، یعنی کہ تمام کائنات کو جو بنایا ہے، مخلوق کو جو پیدا کیا ہے، جو جسم عطا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے، کسی کو جو ہے اللہ پاک نے جو مخلوق کو جو جسم دیا ہے، کسی کو کثیف جسم دیا ہے، کسی کو جو ہے لطیف جسم دیا ہے، کسی کو جو ہے شفیف جسم، یعنی کہ شفاف گلاس جیسا جو ہے جسم دیا، یعنی کہ گلاس جیسا جو ہے جسم دیا، یعنی کہ دیکھیے اب جو گلاس جیسا جسم، جیسے کہ اگر گلاس کیسا ہوتا ہے، اس کا سایہ نہیں ہوتا ہے، اگر ہم جو ہے گلاس سے ہم اگر اندر دیکھیں گے تو اندر کی چیز باہر آتی ہے، اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں کیا فرمایا، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ اب حق کیا ہے، اللہ، یعنی کہ جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا، یعنی کہ اب اس آیت مبارکہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تفسیر نئی میں مفتی یارکا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب دیکھیے اس کا مفہوم آپ یہ بتاتے ہیں کہ جس نے، اب دیکھیے کوئی بجلی کو دیکھ سکتا ہے کیا، بجلی کے بلب کو دیکھ سکتا ہے کیا، دیکھ سکتا ہے، اگر ٹیوب لائٹ کو دیکھا، بلب کو دیکھا تو اسے بجلی نظر آتی، اسی طرح سے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے تو حق کو دیکھیں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیے آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا نور ہے، اب اللہ تعالیٰ نے کائنات کے بارے میں، کائنات کو جو بنایا، مخلوق کو جو بنایا، جسے جسم عطا کی، وہ جسم جو ہے ڈیفرنٹ جسم عطا کی، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو جسم عطا کی ہے، یعنی کہ اس کا جو جسم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا جسم عطا کیا، اس کا نہ سایہ نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد فرمان ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ اب دیکھیں گلاس میں دیکھیں تو ہمیں کیا ہوتا ہے، اندر کی چیز نظر آتی ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ ہی نہیں بنایا، آپ کیوں نہیں بنایا؟ آپ ارشاد فرماتے اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے کہ آپ کے سائے کو اس پر، آپ کے سائے پہ کوئی پیر رکھے، یعنی کہ بے ادبی ہو جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سایہ ہی نہیں بنایا۔
اور جو ہے قرآن کی آیت کنٹینیو چل رہی ہے، آسمانوں کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے، یہاں پہ جو مثال جو دی جا رہی ہے آسمانوں کی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے۔ اور جو زمین کی مثال، یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا نور ہے، اب یہاں پہ آسمانوں کی مثال کیا ہے؟ نبوت کا مثال ہے۔ اسی طرح سے زمین کی مثال کیا ہے؟ بشریت کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا نور ہے، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے رسالت کے بھی نور ہے، یعنی کہ بشریت کے بھی نور ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے ہیں اور بشر کی شکل میں آتے ہیں، تب بھی جو ہے سایہ نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ جب بشر کی شکل میں آتے ہیں، یعنی کہ وہ جو بشر کی شکل میں آتے ہیں، وہ نورانی مخلوق ہے۔ اور وہ جو نورانی مخلوق ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی بنی ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی بنی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، اور جو کچھ بھی ہمیں ملے گا کسے ملے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یعنی کہ کلیمے پہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ الہ ہے یہ ایمان لانا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے یہ ہمیں ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، اور جو کچھ بھی ہمیں ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملے گا، یہ ہمیں ایمان لانا ہے۔ اور آگے قرآن مجید میں ہے کہ اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا کہ ایک توق ہے، یعنی کہ توق کی مثال دیتے ہیں یہاں پہ۔ تفسیر نعیمہ میں توق کیا ہے یہاں پہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہے، اور جسم کے اندر جو ایک چراغ ہے، اور چراغ کی شان، یعنی کہ آپ یہ چراغ سے بھی جو ہے آپ یہ بتاتے ہیں کہ یہ چراغ جو ہے وہ جو شیشے کے اندر وہ چراغ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک ہے۔ اور قرآن مجید میں جو ہے آیت ہے کہ اور قندیل میں ہے ایسی صاف اور شفاف ہے گویا چمکتا ہوا تارا۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ وَالنَّجْمُ، یعنی کہ سراج منیر کہا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا اللہ پاک نے، یعنی کہ تارے کی مثال دی ہے۔ اور دیکھیے، اور یہ جو چراغ ہے، یعنی کہ جو چراغ ہے قلب مبارک ہے، یعنی کہ یہ قلب مبارک ہے، اس کے بارے میں آگے کنٹینیو چل رہی ہے کہ یعنی یہ زیتون کی تیل سے روشن کیا جاتا ہے، وہ نہ مشرق کی طرف سے نہ مغرب کی طرف سے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خود بخود روشن ہو جائے، اگر سے اس کو آگ نہ چلے وہ تیل چھولے، نہ وہ تیل ایسا ہے آگ لگنے کی ضرورت ہے، نہ ہی اسے خود روشن، نہ ہی اسے آگ لگنے کی ضرورت ہے، وہ خود بخود روشن ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے، نور پر نور ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے اور لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نور ہمیں عطا کرے۔ اور اللہ اس طرح مثال بیان فرماتا ہے کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کائنات کو روشن فرمایا، اپنے حبیب کو روشن کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ نہ تو یہ مشرق سے طرف سے تیل آتا ہے، نہ مغرب کے طرف سے آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور پہ نور ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے اس کو اپنے نور کے قریب کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کلیمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لا الہ الا، یعنی کہ ہمیں سیکھنا ہے، یہ سیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اگر ہم کوشش کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے عاجزی کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دولت سے نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی ہے، اور ہمیں سیکھنا بھی ہے، اور ہمیں اسے تجدید بھی کرنا ہے، اور ہمیں جو ہے اس کی حفاظت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہی ہوگا یہ، اللہ تعالیٰ یہ نہ تو ہمارے عقل سے دے گا، نہ تو ہماری شان کے موافق دے گا، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور اللہ تعالیٰ دے گا تو اللہ تعالیٰ دیا بھی تو ہم اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ اور سورہ مومن آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور وہ فرعون کے لوگوں میں سے ایک ایماندار شخص نہ جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا، یعنی کہ دیکھیے فرعون کے دربار میں جو ہے ایک شاہی خاندان سے، مطلب یہ جو اس کے جو فرعون کے دربار میں جو ہے ایک وزیر ہوتا تھا،
ان میں اس میں جو ہے ایک جو ہے اللہ والے تھے، یعنی کہ وہ ایک ایمان والے شخص تھے، جس کی بات اللہ پاک قرآن مجید میں ظاہر کر رہے ہیں، جو کہ وہ جو ہے اپنے نبی کے خاطر جو ہے ایمان کو چھپا لیے تھے اور ایمان ظاہر نہیں کرتے تھے۔ جو ایمان ظاہر نہیں کرتا ہے وہ بے ایمان نہیں ہوتا ہے، اور ایمان والا ہوتا ہے۔ یعنی کہ دیکھیے اس آیت مبارکہ میں جو ہے اللہ پاک جو ہے ایک ایمان والے کے بارے میں بتاتے ہیں، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے فرعون کیا کرتا ہے، فرعون جو ہے ایک شخص کی، یعنی کہ فرعون کیا کرتا ہے، سب کے سامنے جو ہے پورے جو ہے اس کے پورے جتنے بھی جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، سب کے سامنے، ایسے وزیروں کے سامنے، سب کے سامنے یہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے مطلب نعوذ باللہ جو ہے قتل کر دیں گے، یعنی کہ شہید کر دیں گے۔ یہ جو ہے وہ جو ہے پلان کرتا رہتا، پر اس میں جو ایک شخص ہوتے ہیں، یعنی کہ جو کہ ایماندار شخص ہوتے ہیں، جو یہ اپنے ایمان کو چھپا لیے تھے، یعنی کہ اب وہ نبی کا جو ہے آپ جو ہے دفاع کرتے ہیں، یعنی کہ آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں اس پہ کہ جب وہ فرعون جب وہ کہتا ہے تو آپ اٹھ کر کہتے ہیں، یعنی کہ وہ جو شخص تھے جو اللہ والے تھے انہیں اٹھ کر کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جو ہے اللہ کے نبی ہے۔ ہم دیکھیں، ہم نے پچھلی قوم میں بھی دیکھا کہ کتنے عذاب آئے، اگر ہم ان کو جو ہے اگر ہم نعوذ باللہ جو ہے ہم جو ہے ایسا کریں گے، یعنی کہ قتل کریں گے، تو ہم ان کو شہید کریں گے، یہ تو ہم پہ بھی جو ہے کچھ بھی، جیسے کہ پچھلے قوم میں پہ جیسا عذاب ہے ہم پہ بھی جو ہے عذاب آ سکتا ہے۔ یعنی کہ اس آیت مبارکہ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ جو ہے اپنے نبی کی دفاع کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے نبی کو جو ہے ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ تو ہمیں کیا دفاع کرنا ہے، ہمیں کیا دفاع کرنا ہے، ہمیں جو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اللہ کے حبیب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں جو کلمہ بتایا ہے، جو کلمے لانے کا ہمیں بتایا ہے، جو ہمیں راستہ بتایا ہے، جو ہمیں دین بتایا ہے، وہ ہمارے دل میں لانا ہے، ہمارے دل میں تصدیق کرنا ہے۔ اب ہم ڈیفینڈ کس سے کرنا ہے، ہمارے نفس سے کرنا ہے، کیونکہ ہمارے نفس کیا کرتا ہے، ہمیں نفس بہکاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آتی ہے تو ہمارا نفس کیا کرتا ہے، ہمارا نفس جو ہے بہکاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں دفاع کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے پاس ایمان والوں کا مقام ہے۔ دیکھیے ایمان والوں کا وہاں پہ، دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو ایک شخص تھا، جو ایماندار شخص تھا، جو فرعون کے محل میں جو ہے وزیر تھا، پھر بھی اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ، دیکھیں اس ایمان کو، وہ جو ایمان کو چھپایا ہوا تھا، اور ایمان والا جو ہے اللہ کے نبی کا جو ہے دفاع کر رہا تھا، اور اس کا مقام اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم کچھ نمازیں پڑھ لیے، ہم کچھ عمل کر لیے، ہم کچھ دو باتیں کر لیے، تو ہم کیا سمجھتے، وہ ایمان والا ہے سمجھتے، اور ہم سرٹیفکیٹ دے دیتے، اور وہ سرٹیفکیٹ دیکھیے ہمارے مخلوق کے سامنے تو ایمان والا دکھ رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے قریب کون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کون ہے ایمان والا اسے جانتا ہے۔ اب ہم دیکھیے ہم کس کو بولے، اس کو جو ہے ارے انہوں کیا ایمان والے، مگر ہمیں پتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی کیا قدر ہے، کیا وہ ایمان والے ہیں۔ تو دیکھیے وہ جو ایمان والا تھا اس کی قدر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا، اور قرآن میں بتا کر ہمیں بتا رہے، تو ہم دیکھیے ہم کیسا دفاع کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایمان لایا ہے، جو ہمیں دین بتایا، وہ دین ہمیں جو ہے ہمارے دل میں تصدیق کرنا ہے۔ اب دفاع یعنی کہ ہم ڈیفینڈ کیسے کریں، ہمارے نفس کو ڈیفینڈ کریں، ہمارے نفس ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب آتی ہے تو ہمیں جو ہے کنفیوز کر دیتا ہے، ہمیں جو ہے پلٹا دیتا ہے، تو ہمیں ڈیفینڈ کرنا ہے کہ یہی دین ہے، ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین بتایا ہے، وہ دین پہ ہمیں مکمل طور پہ جو ہے ہمیں جو ہے اسے اترنا ہے، اتریں گے تو ہم یہاں پہ کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ اور جو یہ کلمہ ایسا کلمہ ہے، یہ ایسا کلمہ ہے، اس کے برکتیں ازل سے بھی ہے اور یہ ابد تک بھی ہے، کلمے کے برکتیں رہیں گی، کیونکہ صحابہ بھی جو تھے اس کلمے سے ہی نصرت حاصل کرے۔ صحابہ جو ہے آج بھی یہ کلمے میں وہی نور ہے، وہی شان ہے یہ کلمے کی، اور قیامت تک بھی یہی شان ہوگی۔ پہلے زمانے میں جو ازل سے جو کلمے کی شان ہے، آج بھی وہی شان ہے۔ آپ ایک جو چیز ہمارے اندر جو چیز آ گئی، وہ ہم کلمے کی شان کو نہیں دیکھ رہے، ہم کلمے کو چھوڑ دیے،
صحابہ تھے، صحابہ کے پاس بھی یہی کلمہ تھا، صحابہ نے کیسی نصرتیں حاصل کی، آج بھی ہم یہ کلمہ سیم کلمہ ہے اور قیامت تک بھی یہی کلمہ رہے گا اور یہ کلمے کی شان گھٹے گی نہیں اور یہ کلمے کی شان ایسے ہی رہے گی۔ ہم کیا کریں، کلمے کو چھوڑ دیے، کلمے کو چھوڑ کے ہم ہر چیز میں لگ گئے، کلمے کو چھوڑ کر ہم ہر عمل میں لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ عمل قبول ہے جس میں ایمان ہے، جس میں ایمان ہے، اور ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر زمانے میں شان اس کی ایسی ہوگی اور آگے قیامت تک بھی اس کی شان ایسی ہوگی اور اس کی شان میں جو ہے کمی نہیں ہوگی۔ وہ ہمارا دیکھنے کا جو ہے طریقہ، دیکھنے کا انداز ہمارا چینج ہو گیا۔ ہم یہ دیکھنے کا طریقہ، دیکھنے کا انداز کیوں چینج ہو گیا؟ کیونکہ ہم نے کلیمے کو جان رہے ہی نہیں ہے، کلیمے کو پہچان رہے ہی نہیں ہے، ہمارے آنے کے مقصد کو ہم دیکھ رہے ہی نہیں ہے۔ ہمارے آنے کے مقصد کیا ہے؟ ہمیں ایک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جانو تم لا الہ الا اللہ، جاننا ہے ہمیں، جانیں گے تو ہم یہاں پہ کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے، اور اس کلیمے سے ہم جو ہے ہم اس سے جو ہے نصرتیں حاصل کریں گے، یہاں پہ بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ دیکھیں ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ الہ ہے، یہ ہم اس پہ ایمان لانا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، پہنچانے والی ذات کس کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو ہمیں اس پہ مکمل ہمیں جوز الوہیت اور جوز رسالت پر ہمیں ایمان ہے، مکمل ہم کلمے پہ ایمان لائیں گے تو ہمارا کامل ایمان ہوگا اور یہ قابل قبول ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اور ایک مرتبہ جو ہے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے زمانے میں جو ہے پانی کی جو ہے کمی ہو گئی تھی، یا کہ 1 سال تک جو ہے پانی نہیں آ رہا تھا۔ تو جتنے بھی قوم کے جتنے بھی لوگ تھے وہ لوگ کیا کرے تھے، وہ بتوں کے سامنے جو ہے بتوں سے جو ہے وسیلہ دے کر جو ہے وہ لوگ جو ہے پانی کے لیے مانگ رہے تھے۔ پھر وہ لوگ کیا کرے، اب پانی 1 سال ہو گیا، پانی نہیں آ رہا، تو پھر وہ لوگ یہ سوچتے کہ ہمارے بیچ میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فرزند موجود ہے، ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور جو ہے وہ جو ہے خانہ کعبہ کے بھی متولی ہے، یعنی کہ کیئر ٹیکر ہے، ہم ان کے پاس جا کر جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کراتے ہیں، ہم جو ہے ان کے پاس جا کے ان کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کراتے ہیں، بلکہ وہ لوگ جو ہے آپ کے پاس جاتے ہیں، کس کے پاس؟ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ پھر جب وہ لوگ جا کر جو ہے سب کہتے ہیں کہ ایسا پانی نہیں آ رہا ہے، بہت دن ہو گئے، 1 سال ہو گیا، تو آپ جو ہے دعا کرے، آپ کیا کرتے ہیں، آپ جو ہے آپ کا دل بھر آتا ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ آپ کی عمر مبارک جو ہے 7-8 سال کی تھی، آپ جو ہے ان کو لے کر جو ہے خانہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں۔ جب خانہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں اور آپ کو جو ہے گود میں لے کر جو ہے خانہ کعبہ کے پاس بٹھا دیتے ہیں اور آپ کے خانہ کعبہ کو جو ہے ٹیک لگا کر جو ہے آپ کو بٹھا دیتے ہیں، اور آپ کیا کرتے ہیں، آپ جو ہے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کیا کرتے ہیں، آپ جو ہے دعا کرتے، اپنے ہاتھ اٹھاتے، ہاتھ اٹھا کر جو ہے دعا کرتے، اے اللہ، یعنی کہ اے اللہ عز و جل، اس بچے کی چہرے کی برکت سے بارش عطا فرما۔ یعنی کہ دیکھیے آپ یہاں پہ وسیلہ کیا لے رہے ہیں، وسیلہ دیکھیے یہاں پہ، اور وسیلہ لے کر کیا دعا کر رہے ہیں، وہ لوگ جو تھے، جتنے بھی جو لوگ جو دعا کر، مطلب جو لوگ بتوں کو رکھ کر لوگ دعا کر رہے تھے، مگر آپ دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے تو کس کے وسیلے سے مانگ رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مانگ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، ابھی آپ عمر مبارک آپ کے 8 سال کی تھی، مگر آپ دیکھیے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ نے کس کے وسیلے لے کے دعا مانگ رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ تو ایمان والے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ جب آپ نے دعا کی بارش فوراً ہونے لگی، آپ ابھی ہاتھ بھی نہیں نیچے رکھ کرے، آپ کی جو ہے بارش ہونے لگی۔ اب جب بارش ہونے لگی، آپ جو ہے دعا کرنے لگے اور آپ جو ہے شعر پڑھنے لگے۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسی برکتیں والا بنایا ہے کہ بادل بھی آپ کو دیکھ کر، آپ کے چہرے کو دیکھ کر برستا ہے، یعنی کہ دیکھیے، اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ یتیموں کے، بیواؤں کے غمخوار ہے۔ ابھی تو مطلب دیکھیے آپ کا جو عمر مبارک ہے، ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا تھا اور آپ کی عمر مبارک جو ہے بہت کم تھی۔ آپ دیکھیے وہ اعلان نبوت بھی نہیں تھا، مگر جب بھی جو ہے آپ وسیلہ لے کر کس کا وسیلہ لے کر مانگ رہے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر مانگ رہے تھے۔ دیکھیے ہم بھی کامل ایمان والے ہونا ہے تو ہمیں لا الہ پر بھی ایمان لانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نہیں ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، پہنچانے والی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا، تو ہمیں مکمل کلیمے پہ ایمان لانا ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہم جو ہے نوز باللہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہم جیسے
नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नूर बे नूर बनाया। अल्लाह ताला ने अपने नूर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया, और अल्लाह ताला देता है और दे पहुंचाने वाली जात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अगर हम वसीले से जब दुआ करेंगे तो हमारे भी जिंदगी में बारिश होगी, रहमत की बारिश होगी। हम जो है असल चीज छोड़ दिए, हम मांग रहे ये वो जगह, हम क्या करते हैं, सब चीजें काम में कर लेके हम अल्लाह ताला को आखिरी में मांगते हैं, और मांगते भी मांगते हैं मगर हम वसीला छोड़ देते हैं। वसीले लेकर अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए मांगेंगे ना, तो हमारे पे भी जो है रहमतों की बारिश होगी। हमें मांगना है। और एक मर्तबा जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक मर्तबा जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आप मदीना मुनव्वरा में जो है खुतबा पढ़ा रहे थे। जुम्मे का दिन था, आप जो है खुतबा पढ़ा रहे थे। आप जो है खुतबा दे रहे थे, तो एक देहाती शख्स उठकर कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी नहीं पड़ रहा है, आप दुआ कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है दुआ फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुआ की, आप जो है मिंबर पे ठहर कर जो है खुतबा दे रहे थे। आप जब दुआ करे, आपने हाथ नीचे लेके भी नहीं गए थे, बारिश शुरू हो गई थी। जब आप मेंबर से उतरे, आपके दाढ़ी मुबारक से जो है जो है बारिश टपकने लगी, यानी कि जो बारिश का जो पानी होता है वो पानी जो है टपकने लगा। फिर जो है ऐसे ही एक दिन गुजरा, फिर दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन गुजरा, चौथा दिन गुजरा, ऐसे दूसरा जुम्मा आ गया। फिर आप खुतबात के लिए जो है मेंबर पे तशरीफ फरमा हुए। फिर वो देहाती शख्स उठकर कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो है दुआ करें कि जो है बारिश रुक जाए, थम जाए। फिर इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, अपनी उंगली मुबारक से जो है आप जो है इशारा देते हैं, एक ही मतलब आसमान की तरफ आप इशारा देते हैं कि यहाँ पर ए बारिश तू यहाँ पे मत मत बरस, इर्द गिर्द बरस। फिर क्या होता है, आप जब इशारा देते हैं तो पानी थम जाता है, आसमान खुल जाता है, बादल हट जाते हैं और बारिश रुक जाती है, इर्द गिर्द बारिश इश गिरती है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए, आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे ये आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नूर बनाया। अल्लाह ताला हम देखिए, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बुरहान बनाया, अपनी उलूहियत की जो है दलील बनाया। अब देखिए बादल हट गए, आसमान खुल गया और बारिश जो है मदीने के इर्द गिर्द गिरने लगी। तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये वाकया हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बहुत मुस्कुराने लगे, और आप इतना मुस्कुराने लगे कि आपके चेहरे, यानी कि आपके जो है दंदाने मुबारक जो है दिखने लगे, और आप ये कहने लगे कि अगर मेरे चाचा हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह तआला जिंदा होते तो उनकी आंख ठंडी हो जाती। यानी कि जब बचपन में आपने ये देखा था ना कि वाकया, कि आप जो है आपके चेहरे से जो है वसीला लेकर जो है बारिश हुई थी, तो अगर आज ये देखते तो आपकी आंख की ठंडक होती। आपने फरमाया कि फिर आपने ये फरमाया कि आपने जो है उस टाइम पे जो है शेर अर्ज किया था, तो वो शेर कौन पढ़ेगा? आपने जब सहाबा के सामने एक कहा तो पूरे सहाबा उठ गए। फिर उसमें से हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने जो है सामने हटकर जो है आपने जो है ये शेर पढ़ा। यानी कि ईमान वालों का देखिए, ईमान वालों का मुकाम देखिए, दोनों यानी कि दोनों सिफात पे जो है ईमान लाते हैं। अब आज हमारा हाल ये हो गया कि हम कलीमे को छोड़ दिए, और हम देखिए हम जो है नौज़बिल्ला, हम इधर-उधर की बातों को लाकर जो है हमारे नफ्स के बहकावे में, दुनिया के बातों में, हम शैतान के बहकावे में आके हम ईमान को छोड़ दिए और अब अमल में लग गए। और देखिए चोर जो चोरी करता है, कहाँ पे चोरी करता है? जहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वहाँ पे चोरी करता है। अब हम अमल में लग गए, अब शैतान वहाँ पे नहीं भगाता, जहाँ पे हम ईमान सीखते हैं वहाँ पे शैतान हमें आके भड़काता है। तो भड़काता है और हम क्या करते हैं, शैतान की बातों में आ जाते हैं। तो हमें चाहिए कि कलीमे कलीमे को सीखना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखना है। ये सीखेंगे तो हम यहाँ पे भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। सूरह अल हबीब में जो है अल्लाह ताला इसकी फहम ये है कि अल्लाह ताला यहाँ पे जो है, इसमें जो है अल्लाह ताला अपनी शान बताता है, और जो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला तमाम आलमीन का रब है। अल्लाह ताला हम सबको पाल रहा है, अल्लाह ताला हमारी परवरिश कर रहा है, अल्लाह ताला हमारी हाजतों को पूरी कर रहा है। क्या है, अल्लाह ताला हमारी हाजतों को पूरी कर रहा है। और अल्लाह ताला देखिए, अल्लाह ताला हमारे साथ है। अल्लाह ताला इतनी अजमतों वाला, अल्लाह ताला इतना बड़ा परवरदिगार हमारे साथ है। हम पहचान रहे नहीं, हम क्यों नहीं पहचान रहे? हम जो है हर चीज को हम पहचानते हैं, हर चीज, अरे फला हम कुछ भी चीज, हमें कुछ प्रॉब्लम गई तो हम किसी को पुकारते, मगर अल्लाह ताला तो हमारे साथ है। जो हमारे साथ है उसे छोड़कर जो मखलूक है उसके ऊपर भरोसा करके हम उसको पुकारते हैं, क्योंकि हमारा ईमान कमजोर है और हम ईमान लाए नहीं। अल्लाह ताला हाजिर है, अल्लाह ताला हमारे साथ है, हमें ये देखना था। और देखिए एक एक जो है एक
एक मिसाल देखते हैं कि औलिया अल्लाह जो है एक बताते हैं कि एग्जाम्पल देते हैं कि एक बंदा जो है शॉपिंग को जाता है, वो जो है पूरे शॉपिंग कर लेता है, पूरा उसके पास जितने पैसे होते हैं उसके जो है उन्हें शॉपिंग कर लेता है। फिर अब उसको वापस आने का रहता है, उसके पास पैसे नहीं होते, तो वो जो है वापस वो क्या करता है, चलो अब मेरे पैसे नहीं है, मैं घर की तरफ जाता हूँ बोल के वो घर की तरफ जाते रहता। फिर सामने जो है उसको समोसा दिखता, अरे मेरे को तो मतलब वो फिर देखता कि अरे मेरे को ये समोसा खाना था, मेरे पैसे नहीं है बोल के वो सोचते हुए फिर चले जाता जाते रहता। फिर उस जूस देखता, फिर जूस देख के बोलता, "अरे! मेरे पास पैसे नहीं है, मैं जूस पीता था" बोल के। वैसे जो है घर की तरफ चले जाता। घर की तरफ जाता, फिर जब उन्हें शर्ट उतारते कि देखे तक उसके पास नहीं 100 दिरहम रखे हुए रहते उसके करीब। उसी तरह से जैसे देखिए, अब उन्हें ये सोचता कि अरे! मेरे पास तो पैसे थे, मेरे पास पैसे थे तो मैं जो है ये सब चीज़ें खा लेता था, काश मैं समोसा खा लेता था, काश मैं जो है जूस पी लेता था। उसी तरह से अल्लाह ताला हमारे साथ है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमा रहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम भी नहीं दिख रहे, हम क्यों नहीं दिख रहे? हम वो जो असल मकसद है वो मकसद को छोड़ दिए। हम आज आज हम अगर देखेंगे तो हम कामयाब हो गए, आखिरत में भी जाकर हम सच्ची गवाही देंगे। जब अल्लाह ताला के मैं देखिए खबर के जब सवालात होंगे, मन रब्बू का तो हम जाकर हम वहाँ पे जवाब दे जो मेरे साथ है वो मेरा रब है बोल के बोलेंगे। और जो हम वहाँ पे जब हमें पूछा जाएगा मन नबिय्यु का, यानी कि हम वहाँ पे जब सवाल किया जाएगा हम जवाब दे सकेंगे, क्योंकि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों के जानों से ज़्यादा करीब है। यानी कि जो मेरे साथ है, वो ही मेरा नबी है बोल के बोलेंगे। जब हमें पूछा जाएगा कि माँ दीनू का, तो हम ये बोल सकेंगे जो मेरे साथ है वही मेरा दीन है, तो हम वहाँ पे जाके जवाब दे सकेंगे। आज हम देखिए जो चीज़ हमारे साथ है, जो हमारे साथ है, आन हमारे साथ है, हम उसे छोड़ दिए। ये छोड़ने से हम आखिरत में देखिए उसका क्या असर हुआ, वो घर को जाके उन्हें अफ़सोस ले रहा कि अरे ये 100 दिरहम अगर मेरे पास मालूम होते तो मैं वो सब खा लेता था। उसी तरह से हम आखिरत में जाके अफ़सोस करेंगे, हम जहन्नुम में डाले जाएँगे। हमें जो है व ख़बर के सवालात में कामयाबी होना है तो हमें अल्लाह ताला को साथ देखना है। अल्लाह ताला को साथ कब देखेंगे? कलीमे को जब सीखेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सीखेंगे, जूज़ उलूहियत पे ईमान लाएँगे, जूज़ रिसालत पे ईमान लाएँगे, तो हम यहाँ पे भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। तो हमें चाहिए कि कलीमे को लाइट ले लेना है, कलीमे को सीखना है, कलीमे में अल्लाह ताला इलाह है तो कैसा है इस पे ईमान लाना है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है इस पे ईमान लाना है। ये लाएँगे तो हम यहाँ पे भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। तो अल्लाह ताला से मैं आखिरी में यही दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला कहने और बोले से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।